Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. Monday to Friday live हम यहाँ होते हैं 9 से 11 और आपको तो वैसे आदत हो ही गई है मैं यहाँ देखने की. बिल्कुल, क्यों नहीं आदत हो गई होगी सब. आप देख रहे हैं रिस्पांस कैसा आ रहा है, फीडबैक कैसा आ रहा है, हर चीज़ पे जो भी जिस बारे में भी हम बात करते हैं वो लोग देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर कॉमेंट भी कर रहे होते हैं, एक्टिविटी भी उस पर काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है. तो ये बहुत अच्छा साइन है और हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, एफर्ट यही है पहले दिन से कि हम वो बातें करें जो आप सुनना चाहते हैं. मॉर्निंग शो में अगर आपको अपना वक्त दे रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन भी लेके जाएं, एंटरटेनमेंट भी लेके जाएं. ऐसा ना हो कि सिर्फ आपका वक्त का ज़िया हो जैसे अक्सर होता है. और ये कि बड़ा इज अ कॉम्बो बड़ा यूनिक है ना, डिफरेंट थोड़ा एंटरटेनमेंट और ये जो है न्यूज़ का जो है ये हसीन सा ज़बरदस्त सा ये कॉम्बो है, वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसलिए ये शो डिफरेंट भी लगता है. बहुत सारे मॉर्निंग शोज न्यूज़ के देख रहे होंगे लेकिन आवर शो इज़ डिफरेंट बिकॉज बस इसकी फील ट्रीटमेंट मजाज ही डिफरेंट है. क्या करें आपके सामने. लेकिन मैं बताऊं ज़ोहैब, ये जो रातें हैं ना ये बड़ी मुश्किल हो गई. बिल्कुल. आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर ये है जो लेट नाइट ये खबर आई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का नाम लिया, शुक्रिया अदा किया. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिया, उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के कहने पर मैं जंगबंदी को एक्सटेंड कर रहा हूं. अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि इरादे उनके कुछ और बता रहे थे, उनकी ट्वीट्स कुछ और बता रही थी कि वो इस मूड में नहीं थे. उन्होंने कहा था कि किसी सूरत जंगबंदी नहीं होगी और अगर ईरान हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम करता, मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता, जंगबंदी खत्म होगी, हम बम्बार्डमेंट करेंगे. लेकिन यहां पर एक बार फिर किरदार अदा किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने और इस जंग को एक बार फिर टाला और जंगबंदी को एक्सटेंड कराया. तो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है लेट नाइट. तो जिस समय रात की बात करी थी, अगेन अनएक्सपेक्टेड था कि भाई क्या हो जाए, कोई आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते क्योंकि ना ईरान से वहाँ वफ्त आ रहा है ना यूएस से वफ्त आ रहा है. परेशानी, टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहे. हालांकि जेडी वेंस जो हैं, हालांकि ट्रंप ने कहा था कि जी वो तो निकल चुके हैं, कल ये बात हुई थी और उनका जहाज़ तो टेक ऑफ ही नहीं किया था. तो क्या चल रहा है. और ईरान जो है अपनी कोई वीकनेस दिखाना नहीं चाहता और वो उनका जो स्टांस है कि जो ये इनका ब्लॉकेड है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर. पहले अगर आप ये ठीक करते हैं फिर आगे बात हो. तो उनका भी फर्म स्टैंस, उस पर ट्रंप का क्या वो फैसला कर लेंगे. सब बड़े परेशान थे. ये रात अगेन वाज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल कि अब क्या स्टेटमेंट आती है ट्रंप की तरफ से. और ये जो अब सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, दिस इज फॉर इंडेफिनिट पीरियड. बिल्कुल. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारी तरफ से. और अगेन अब वो दुनिया के पेपर्स लिख रहे हैं. आप खैर इंडिया को तो फिर बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जी फील्ड मार्शल ने और जो हमारे पीएम हैं उन्होंने जो है अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो रुकवा जी. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर का शुक्रिया भी अदा किया है. और इसमें ख़ास बात यह है, एक तो जंगबंदी एक्सटेंड हुई है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान खुशाइंद है कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक मुज़ाकरात हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर लेते, यानी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते, तो वो जंगबंदी ये जारी रहेगी. और लग रहा है कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होगा जंगबंदी का सिलसिला, लेकिन एटलीस्ट वो हमले की सूरत हाल नहीं बनी है. लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया लोगों को कि ईरान का जो मौक़िफ़ अभी तक सामने आ रहा है वो ये कि ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाए और उसके बाद मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं. कल 2-4 दिन तक यही बात चलती रही कि ईरानी वफ़द आ रहा है, नहीं आ रहा, किन कंडीशंस पर, किन शराइत पर आएगा. लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि ब्लॉकेड के होते हुए ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं. तो दो तरीके की इस वक्त सूरत हाल बन गई है. एक तो शुक्र अदा कर रहे हैं हम सभी कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात में तात्तुल आ गया है और ब्लॉकेड पर फर्मली स्टैंड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप. ये जरा तशवीश की बात है. वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेड जो मैंने किया है ये बिल्कुल सही किया है, ये जारी रहेगा और यहीं से रेगुलर वेन जो है उन्होंने ईरान की पकड़ी हुई है. अगर मैंने ब्लॉकेड खत्म कर दिया यूएस प्रेसिडेंट के मुताबिक तो ये कह रहे हैं फिर ईरान किसी के हाथ नहीं आएगा. तो अब वो कह रहे हैं कि खत्म करें तब मुज़ाकरात होंगे, ये कह रहे हैं कि मैं ब्लॉकेड नहीं किसी सूरत खत्म करूंगा. तो यहाँ क्योंकि वो रखना चाहते हैं अपना जो है कि इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान और मिलिट्री प्रेशर ऑन ईरान के कंप्लीटली हम बिल्कुल भी ऐसे कुछ ना करें तो ताकि एक प्रेशर रहे जो कि बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है फॉर ईरान. बिल्कुल ऐसे. तो इस पर कैसे हो, बिल्कुल इस पर हम तजिया लेते हैं. सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, डिफेंस एनालिस्ट. मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने राइज एंड शाइन में वक्त दिया. सर ये कहिएगा कि जैसे हमने कहा कि डेडलॉक है लेकिन एक ये खुशाइन बात है कि सीज फायर एक्सटेंड हो गया है और एक बार फिर वज़ीर आज़म का और फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया डोनाल्ड ट्रंप ने. जी बिल्कुल. मैं बल्कि अभी आपका तज़किया सुन रहा था, मैं नादिया से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ. उन्होंने बिल्कुल सही कहा है. सबसे बड़ी जो खुशाइन बात ये है कि अमेरिका ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये पाकिस्तान की
خصوصی طور پہ جو درخواست ہے اس کے نتیجے میں یہ سیز فائر کیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف پاکستان ہے جو پوری دنیا کے لحاظ سے اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور اور مسلسل سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ ابھی جس طرح نادیہ کہہ رہی تھی، میں ان سے بالکل متفق ہوں، اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے اور ایک منفی پہلو بھی ہے۔ پہلے میں مثبت پہلو بتا دیتا ہوں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ دیکھیں جو ہے کیونکہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور جو فائر کا تبادلہ ہے یا حملوں کا تبادلہ ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک خوشائن پہلو ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے وہ بوٹس آن گراؤنڈ یا امریکی جانب خیر ایک بلاکیڈ کر کے ایک تجارتی اور معاشی دباؤ ایران پہ برقرار رکھ سکتے ہیں، اور یہ تو بہت طویل عرصے تک رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کی جو خبر رساں ایجنسی ہے AP، اس کے مطابق جو ایرانی تیل بردار جہاز انہوں نے پکڑا تھا وہ سری لنکا اور انڈونیشیا کے درمیانی علاقے میں پکڑا تھا، وہ کوئی ادھر نہیں پکڑا تھا۔ تو اس کے ذریعے سے وہ بڑا امپورٹنٹ سگنل ایران کو یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے اوپر مزید حملے کرنے یا اپنے جہاز تباہ کروانے اور اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی بحریہ ہے، ہم آپ کا کوئی تیل کا جہاز جو ہے دنیا میں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے آپ کو روزانہ 400-500 ملین ڈالر کا نقصان ہوگا، اور یہ بلاکیج تو ہم آپ کے لیے آپ کی تجارت کو روک کے طرفہ طور پہ سالوں برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ وہ پریشر ہے جو کہ صدر ٹرمپ یوں لگتا ہے کہ وہ ایران کی قیادت پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس کے عوض آپ جو ہے ہرمز کھولیں، ورنہ ہم آپ کی جو ہے تیل کی پوری دنیا کے لیے وہ بند کر دیں گے۔ تو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں، اس کو صرف گلف آف سے مشروط کرنا منسلک کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ اب دوسری جانب جو مذاکرات ایک امریکہ میں بھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہو رہے ہیں وہ بھی بڑی اہمیت اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ سیز فائر دیر پا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کے لیے بڑا ضروری ہے، بال ان کے کورٹ میں ہے، وہ اپنے آپ کو مزید نقصانات سے بچانے کے لیے امن کے لیے تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کریں۔ ایک اور مثبت بات ہے، کل کے ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایران کا ایسا پروگرام مکمل تباہ کر دیا ہے، اس کو خاشا ملا دیا ہے، مٹی میں ملا دیا ہے۔ اچھا، اس میں مثبت بات کیا ہے؟ اس میں مثبت بات یہ ہے کہ یہ ایران کو سگنل دے رہے ہیں جناب ہمیں اب آپ سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو تباہ کر چکے ہیں۔ جب آپ تباہ کر چکے ہیں تو پھر ان سے مانگ کیا رہے ہیں اور وہ دیں گے کیا؟ تو یہ ایک طرح سے اپنی داخلی یہ بھی رائے ہموار کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا، اب ہمیں ان سے کچھ لینے کی بارگین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بتدریج جو ایجنڈا ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ نیوکلیئر پروگرام سے گلف آف ہرمز کی ری اوپننگ پہ آ رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ سوچا ہے کہ اپنے خطے میں ڈالنے اور ہتھیاروں کے استعمال جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ معاشی اور جو دباؤ ہے ایران کی انرجی ایکسپورٹس کا وہ بھی اس کے اوپر بہت دیر تک برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ بالکل پریشر ہے۔ تو علی آپ یہ بتائیں یہ کس قسم کا سیز فائر؟ اٹس اے ویری اسٹرینج سیز فائر جس میں بلاکیڈ بھی رہے گا، پھر ایران نے بھی کوئی اس کو صحیح طرح سے ایکسیپٹ کرنا ایکنالج کا بھی نہیں کیا ہے، تو یہ کس قسم کا سیز فائر ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں اس کے 3 پہلو ہیں۔ اگر فوجی اعتبار سے دیکھا جائے تو نہیں چل رہی، میزائل نہیں برس رہے، جانیں نہیں جا رہی، اس لحاظ سے تو یہ مثبت بات ہے۔ لیکن عالمی لحاظ سے دیکھا جائے تو جو انٹرنیشنل لا آف دی سی ہے، بین الاقوامی قانون ہے، اس کی یہ ایران اور امریکہ دونوں خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ رائٹ آف انوسنٹ پیسج جو ہے تمام ممالک کے لیے موجود ہے، عالمی قانون کا حصہ ہے، ایک تمام دنیا کا یہ حق ہے، اور ایران جو ہے وہ ہرمز میں اور امریکہ ہے بین الاقوامی سطح پہ اس سے کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ لیکن تیسرا پہلو جو اصل میں ہے، دونوں کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایران کی کوشش یہ ہے کہ گلف آف ہرمز کے اوپر ناکہ بندی جو عرب ممالک ہیں ان کی تجارت جو ہے ایسے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ پھر امریکہ کو مجبور کرے جنگ بندی پہ، جبکہ امریکہ کی کوشش یہ ہے اس کے جواب میں کہ جو ایران تیل کی تجارت ہے پوری دنیا کے ساتھ اس کو بھی بلاکیڈ کے ذریعے روکا جائے، اور اس کے اوپر معاشی دباؤ ڈال کے نہ صرف اس کی جنگ لڑنے کی صلاحیت
اور معاشی وسائل کیا جائے، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ گلف آف ہرمز کو کھولنے پہ راضی ہو جائے۔ جی اچھا، ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ مذاکرات کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایران کی طرف سے بھی ڈیمانڈز کچھ آتی ہیں، لیکن یہ یو ایس پریزیڈنٹ نے اسرائیل کے حمایتی ایکٹیوسٹ کی ایک پوسٹ کو ٹویٹ کیا، ری شیئر کیا، اور 8 خواتین کے معاملے کو اٹھایا کہ جو 8 خواتین ہیں ان کو ایگزیکیوٹ نہ کیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے تو یہ گڈ ول جیسچر ہوگا، ایک اچھا جیسچر ہوگا مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس بارے میں کوئی آپ کا انالیسز یا اطلاعات ہیں کہ کون ہیں یہ خواتین؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذریعے سے وہ ایک سیاسی بہت ڈالنا اپنے کا موقع پر بیانیہ رہا ہے کہ جو متبادل سیاسی قوتیں ہیں ایران میں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے علم کا سامنے آئے، لیکن یہ پوسچر یا ٹارگٹ آڈینس ہے وہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی رائے عامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں جو بھی ان کا مکتب فکر ہے ایران کی قیادت کا، اس سے قطع نظر ایران کی قوم جی آواز نہیں آ رہی ہو جائے گی، اور بالکل ایسی ہے، ڈائسپورا کو ظاہر ہے وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ایرانی جو رہتے ہیں یو ایس میں، وہ ان کی سے بھی اکثر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رجیم سے نجات دلائی جائے، لیکن بہت کم نمبرز میں ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جو جائے۔ ہے نا ایک سمپتی لینا چاہ رہے ہیں پبلک سے کہ جی یہ دیکھیں کتنی یہ تو ظالم نیشن ہے، میں تو ان کا سیویئر ہوں۔ اب یہ کنیکٹ کریں نا وہ جو سیویئر والی وہ جو انہوں نے اپنے مسیحا وہ پکچر ویڈیو یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، ایرانی قوم کو نجات دلانا ہے، میں نے نجات دلائیں گے ان کو، ویسے مطلب ان کی سویلائزیشن ختم کر دیں گے لیکن ان کو سیو بھی کرنا ہے۔ جی سید مولی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، رائزن شان میں بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ انسین آپ دیکھو کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں مطلب آپ کو ختم بھی کر دیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اور پوائنٹ لیکن جو اٹھایا ہے یہ ہے سینسٹیو کہ جو عورتیں ہیں ہماری ریکویسٹ ہے کہ جی ان کو جو ریلیز کر دیں، ان کو جی ہینگ نہ کیا جائے، اس وقت جو بھی ان کے اوپر الزامات لگے ہیں بالکل ایسے ہی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یو ایس سے سینئر اینالسٹ ہیں پروفیسر نعیم ظفر صاحب نے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ اچھا سر، یہ جو کور ایشو ہے اس کی تو بات کریں گے، لیکن کیونکہ بات ابھی ان خواتین کی چل رہی ہے تو اس سے متعلق انسائٹ کوئی ہے آپ کے پاس کہ کون خواتین ہیں؟ ایرانی خواتین ہیں، کوئی اسپائے ہیں یو ایس کی طرف سے؟ کون ہیں یہ خواتین جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ شیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑیں گڈ ول جیسچر کے طور پر؟ نہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو جانتا ہے نہ وہ پرواہ کرتا ہے، یہ سب پبلک ریلیشن کی بات ہے، لیکن وہ ہی از ٹرائنگ ٹو چینج دا کنورسیشن۔ سو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اٹس جسٹ وین یو نیگوشیٹ یو تھرو مینی تھنگس آن دا وال، سی واٹ اسٹکس واٹ ڈزنٹ اسٹک۔ ٹھیک ہے، سو اٹس اے ڈسٹریکشن ٹیکنیک، دیکھو چڑیا اڑی ہے وہاں سے، کوئی چڑیا دیکھو، یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں بیسکلی۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر بلاکیٹ ختم کر دیا تو یہ آخری موقع ایک طریقے سے ان کے لیے ہے، پھر ایران ہاتھ نہیں آئے گا، اور بلاکیٹ سے بالکل صحیح میں بلزائے یعنی جا رہا ہوں۔ دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ بلاکیٹ ختم کریں آپ، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، یہاں یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا سر؟ یہ ڈیڈ لاک ایسے ختم ہوگا جب دونوں سائڈیں اپنے آپ کو اس کی کچھ دینے کو تیار ہوں گی۔ ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہے، جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو بیانات ہو رہے ہیں، یہ ڈپلومیٹک نیگوشیشن نہیں ہے، یہ ڈسٹریکٹنگ ٹیکنیک ہے۔ اصلی جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے وہ بیہائنڈ دا سین پاکستان کے ساتھ، ایمبیسیوں کے ساتھ اور ان دا وائٹ ہاؤس ہو رہی ہے، تو وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اگر دونوں اپنا کارڈ کھیلے ہیں، پہلے اس نے بمباری وغیرہ کی ٹرمپ صاحب نے، پھر انہوں نے کارڈ کھیل دیا، وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیا، اب یہ گھبرا گئے بھی یہ کیا چکر ہے، آپ تو یہ تو سارا چیزیں پیٹرول کی پیسے اوپر جا رہے ہیں، پھر انہوں نے اپنا کارڈ کھیلا کہ چلو بلاکیٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ سب کھیل بازی ہو رہی ہے، دونوں جو اپنا اپنا کارڈ کھیل رہے ہیں، تو اس کا چکر ایسے ہوگا کہ یہ نیگوشیٹ ہوگی، اگر ہم کھول دیں آپ کیا کرنے کو تیار ہیں، تو ہمیں نہیں بتائیں گے جب تک اس کو کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ تو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے تبھی تو دیکھیں انہوں نے کوئی آج جو بیانات آئے ہیں انہوں نے ڈینیگریٹ نہیں کیا اپنی ایرانیوں کو، انہوں نے شرافت سے یہ کہا کہ ہم سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ بات چیت ہو رہی ہے، تو دس از اے پازیٹیو سائن۔ آپ کو لگتا ہے جیسے اتنا پازیٹیو نہیں ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین دس از پازیٹیو۔ بالکل، اور وہ جو ایرانی پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو گلف کنٹریز میں سے لوگ ہیں جو یہ چلے جائیں، اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس جو شپس ہیں وہ ان کو جو ہیں چھوڑ کے سب جو ہیں چلے جائیں، کہ بڑے خطرے کا ٹائم ہے، وہ کس طرح کی وارننگ کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں؟ وارننگ تو دے رہے ہیں ظاہر ہے، لیکن وہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں کوئی کافی دنوں سے،
لیکن چکر یہ ہے کہ اگر وہ جب کچھ جانے دیں اوپن کر دیں تو ان کے پاس کارڈ کو کھیلنے کا نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ صاحب نے کہا تھا ولادیمیر زیلنسکی کو یو ہیو نو کارڈز. اب ایران کے پاس کارڈ ہے, اب کارڈ زمین پہ کیوں پھینکے؟ اب جب آپ کھیل رہے ہیں اپنے کارڈ میں ضائع کیوں کریں گے؟ تو دونوں سائڈ اپنے آپ کو کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھولیں گے, وہ کہیں کہ میں آپ کو پورٹ کی جو بلاکیڈ ہے وہ نہیں کروں گا. دونوں آر لوکنگ فار اے بریک تھرو کہ ہمیں کیا دینے کو تیار ہیں. آپ سینکشن اٹھانے کو تیار ہیں, آپ نیوکلیئر ہمیں رہنے دیں گے تھوڑا بہت, آپ کتنا نیوکلیئر میں کریں گے, وہ باتیں ہو رہی ہیں. جب دیکھیں جیسی بات کہیں سیٹل ہوگی کچھ دنوں میں یہ دونوں سائڈ بیک ڈاؤن کر جائیں گے. یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کو اور ان کی بندرگاہ کے بلاک یہ ایز اے ٹول استعمال کیا جائے. لیکن گلف کنٹریز کے لیے اس طرح کہنا کہ جی یہ کویت, بحرین, یو اے ای, سعودیہ یہاں سے لوگ چلے جائیں, تو وہ جو ایک اس طرح کی وارننگ دینا پینک سچویشن نہیں, بالکل پینک سچویشن ہے, اٹس سیریس. اور اس کا پھر اس طرح سوشل میڈیا پہ آ جانا, تو یہی کر سکتے ہیں, دھمکیاں شمکیاں دے سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اچھا, اور اس میں پاکستان کے کردار کی ذرا سر آپ بات کریں. ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے انہوں نے کہا کہنے پر میں یہ سیز فائر کر رہا ہوں, ورنہ میرا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا اس قسم کا. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ اس کے پیچھے بھی کچھ تجزیہ ہے یا اس کے بھی مختلف زاویے نکلتے ہیں؟ نہیں, یہ بہت پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں کبھی کسی کو اس نے اتنی کریڈٹ نہیں دیا ٹرمپ صاحب نے. پہلے تو ایک وکٹر اوربان کو دیا کرتا تھا اس طرح کا کریڈٹ, اب پاکستان کو بھی کریڈٹ ملا ہے اور ایکنالج کیا ہے. اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے, ڈپلومیٹک فائدہ بھی ہے کہ ریجنل انفلوئنس ہے, اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمارے پاس اکنامک فائدے بھی ہیں. اگر سینکشن کھل جائیں, کس ملک کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ٹریڈ بڑھانے کا؟ پاکستان کو. کس کے پاس وہ آئل آنا شروع ہو جائے گا پائپ لائن سے جو بنائی ہوئی ہے انہوں نے ایران نے, اور اس کو چالو نہیں کیا ہوا, پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو پاکستان کا کافی اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور تبھی اس کا ڈپلومیٹک ون بھی ہے اور اکنامک ون بھی ہے. تبھی پاکستان اس میں جان گھس کے نیگوشیٹ کروا رہا ہے. بیہائنڈ دا سین کوئی پلینگ اے ویری پیوٹل رول. جی, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح بیانات بدلنا بار بار, ایران کی قیادت کی طرف سے وہ اسٹیٹمنٹس اس طرح چینج نہیں آ رہی کہ کبھی کچھ شفٹ کرنا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے ہیں تو یہ کمزوری کی علامت ہے ان کی. وہ اب اس سے بڑھ کے کچھ کر نہیں سکتے ایران پر جو یہ بات ہے. ایسا ہے؟ بالکل ہے, کیوں دو لوگ ایک کھیل کھیل رہے ہیں. ایک ایکسپرٹ ڈپلومیٹک نیگوشیٹرز ہیں, دوسرے لوگ ابھی ایمیچور ہیں انڈر 19 کی ٹیم کے. تو دونوں کی اب نیگوشیشن عجیب انداز میں ہو رہی ہے. اٹس ناٹ ایکول سائن. پہلے ہم نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ دو سائڈیں نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ایک کافی ڈپلومیٹکلی کیئرفلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ اور ایک جو دل میں منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. وی ہیو ناٹ سین دیٹ. سو دس از ویری انیوژول آن دا ورلڈ اسٹیج کہ سپر پاور بیہیو ایسے کر رہی ہے کہ چھوٹا بچہ 11 سال کا ناراض ہو گیا. تو یہ دس از امیوزنگ. صحیح. جی سر, بہت شکریہ پروفیسر نعیم ظفر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایز اے ٹول یعنی استعمال کیا جا رہا ہے مذاکرات کے لیے, ٹیبل پر لانے کے لیے یہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. تو یہ دیز آر جسٹ اسٹیٹمنٹس, نتھنگ مور دین دیٹ. تو ان کو زیادہ سیریسلی نہ لیا جائے. تو یہ بات ہے جناب ساری. بریک ہم نے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں ضرور. Keep watching Good Morning. آپ وہیں لبنان ہیں. ویلکم بیک. سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ وہ وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی ریکویسٹ پر یہ کیا گیا ہے. اب یہ کب تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے, مذاکرات کا دوسرا دور کب ہوتا ہے, کب ایرانی ڈیلیگیشن مانتا ہے اس بات پر. بلاکیٹ کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. دونوں نے اپنے طریقے سے بلاکیٹ کیا ہوا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز ایران نے کیا ہوا ہے اور ایران کی بندرگاہ. بالکل, اور اس میں کوئی ٹائم لائن اسپیسیفک نہیں بتائی گئی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ آئی تھنک کسی اس وقت وہ بھی کلیئر نہیں ہے یو ایس میں کہ بھئی یہ آگے کہاں تک بات جائے گی, کب جو ہے چیزیں بدل سکتی ہیں. اور اس کو ہم ایسے ہی اوپن رکھیں کہ تاکہ جب بھی پاسبل ہو, جب بھی آسانی ہو, تو مطلب نیگوسیشنز دوبارہ شروع ہو جائیں اور کوئی کانٹریکٹ پہ آ کے بات جو ہے ختم. اس وقت ہمیں ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب نے جوائن کیا ہے. جمیل صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام and a very good morning to you and your viewers as well and thanks for inviting me. جمیل صاحب یہ بتائی گیا کل کافی ٹینشن ہی رہی کہ جی ایران کی طرف سے جو ہے ان کا جہاز کب چلے گا ان کے وقت کو لے کے, یو ایس میں سے جو ہے جے ڈی وینس کب آئیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا تھا کہ دونوں کی طرف ایک شک تھا کہ جی یہ نہ ہو کہ ہم
جو ہیں ٹیک آف کریں اور دوسری پارٹی نہ آئے, دوسری پارٹی سمجھیے پہلی پارٹی نہ آئے, تو یہ جو ہے ایک بالکل ایک ویکنس ہو جائے گی اور غلط ہو جائے گا. نہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران کی طرف سے اس وقت وہ انہوں نے ٹیک آف کیا تھا جب امریکنز ٹیک آف کر گئے تھے وہاں سے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈسٹنس کا بھی معاملہ ہے, ان کو ایڈوانٹیج ہے ایران کو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ 100% کو آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک ملک نہیں نظر آنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں وہ پہلے پہنچ گیا اور وہ مان میں تیرا مہمان, کہ میں اس میں مذاکرات میں زیادہ دلچسپی, یعنی ایک ملک زیادہ دلچسپی لے رہا ہے دوسرا نہیں. وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں ملک اپنے قوم کے لیے اور دنیا کے لیے کہ بھائی ہم بھی برابر کے ہیں دنیا میں. ڈپلومیسی ہوتی ہے اور میوچل رسپیکٹ اینڈ میوچل انٹرسٹ, تو ایران بھی اسی کو عملداری کرنے کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ کیونکہ یہ تھوڑی سی ایک بڑی دنیا میں دور حاضر میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جتنی کھلبلی ابھی مچی ہوئی ہے, جتنا لوگ اضطراب میں, جتنا ٹینشن میں, جتنے لوگوں کی جیبوں پر بوجھ, جتنا لوگوں کو آگے کی فکر, جتنی کہ یہ کساد بازی اور جتنی یہ انفلیشن شروع ہو گئی ہے اور جب آگے جا کے یہ بے انتہا نقصان پوری دنیا کو پہنچانے والی بات. صرف اگر میں فرٹیلائزر کی بات کروں جو تقریباً about 40-45% اس علاقے سے جاتا ہے, تو وہ فرٹیلائزر ابھی وہاں بوائی کا ٹائم ہے, یعنی کہ فصل کو اس وقت اس کے لیے ان کو بوتے ہیں, تو وہ نارتھ امریکہ میں خاص طور پر اور کچھ یورپین علاقوں میں. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو ظاہر خوراک اتنی کم ہوگی, اور WFP جو ورلڈ فوڈ پروگرام وہ کہتا ہے کہ اس میں تو قید پڑے گا دنیا میں. تو یہ چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہیں, اور پھر اب پاکستان جیسے ملک کو اور خطے کے اس ملک کو تو اس سے زیادہ اور فکر ہے کہ اس میں تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آگ کے شعلے اور دھوئیں کتنے اٹھتے رہے ہیں اور ایشین ممالک میں اس کے اثر کیا پڑتے رہے ہیں. خاص طور پہ جو انرجی وہ ڈپرائیوڈ کنٹریز ہیں جو کہ صرف اپنا امپورٹ کرتے ہیں آئل اینڈ گیس, ان کے لیے تو بڑی ایک مصیبت ہے. ان کے یہ تو پاکستان نے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے کہ ان کی رسد باقی ہے, اور مہنگا سستا جو بھی ہے وہ اس کے آپ کی اب ساری گاڑیاں چل رہی ہیں, پہیا چل رہا ہے. جب پہیا رکتا ہے تو انسان کے لیے بڑی تکلیف میں پوری وہ آ جاتی ہے, پوری انسانیت آ جاتی ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ یہاں سے کہاں جائیں گے. اب تو یہ ٹھیک ہے, ابھی یہ سیز فائر بھی ہو گیا اور اس وقت انلمیٹڈ ہے, لیکن انلمیٹڈ کو انلمیٹڈ اس لیے نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے پوسچرنگ جاری رہے گی, دونوں طرف سے کہا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ چلے یہ اچھی بات ہے, دونوں پارٹیاں اور دونوں ممالک کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی, جو بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ اگر دونوں اپنے ملک کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جنگ جیت گئی, ہم جیسے انڈیپینڈنٹ اگر جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں ہم تو کہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پہ بالکل انہوں نے جنگ جیت لی اور تباہی بربادی بھی کافی کر دی. تقریباً 3,500-4 ہزار افراد کو انہوں نے شہید کر دیا, اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگوں کو منہدم کر دیا, اور وہاں کے پل اور وہاں کے کچھ بجلی گھر اور وہاں کی سرکاری عمارتیں اور تنصیبات کو جو انہوں نے نشانہ بنایا, اس میں اپنے نقصان تو کافی پہنچایا. لیکن ایران کی جیت یہ ہے کہ ایران اپنے پیروں پر کھڑا رہا, ایران نے اپنی مضبوطی دکھلائی, ایران نے وہ میزائل داغے جو امریکہ کے آئرن ڈوم اور امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم اور امریکہ کے تھارڈ نظام وہ چیرتے ہوئے گزر کے, اور جہاں وہ اہداف بناتے تھے وہاں پہنچ جاتا تھا میزائل. تو یہ ان کی جیت ہے, تباہی تو انہوں نے لی. اب دیکھنا یہ تھا کہ کون پلک پہلے جھپکتا ہے, یعنی کہ کون زیادہ برداشت کر سکتا ہے. ظاہر ہے امریکہ 14,000 میل دور سے آیا ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ کتنا برداشت کرے گا. دہلی کا 1.5 بلین کا خرچہ اس کو ہو رہا ہے, تو وہ اور پھر باڈی بیگز ابھی تھوڑی پہنچی ہیں, کچھ انہوں نے بتائی ہیں, کچھ شاید چھپا کے رکھی ہیں, جس طریقے کی میزائل داغے گئے ہیں مختلف. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیں, ٹرمپ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیز فائر ٹھیک ہے میں جاری رکھتا ہوں, لیکن یہ تب تک جاری رہے گی جب تک ایران کسی یونیفائڈ پروپوزل کی طرف نہیں آتا. اب اس سٹیٹمنٹ میں وہ اپنی ڈیمانڈز نہیں رکھ رہے ہیں, جو جیسے ان کی روایت رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ کرے گا ایران, یہ کرے گا تمہارا, وہ کہہ رہے ہیں یونیفائڈ پروپوزل, یعنی تھوڑا سا ان کا بھی موقف پیچھے وہ ہٹے, وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو لے کر آؤ تاکہ بات چیت شروع ہو. جی نہیں, وہ تو واضح کر دیا تھا 15 پوائنٹ میں جب جے ڈی وینس واپس جا رہے تھے کل, کہ ان کا اصل موقف اور سب سے اہم موقف کیا ہے, اور وہ ہے انریچمنٹ کا معاملہ. کل کے بیان میں بھی یہ ہے کہ یہ جو 450 یہ جو افسودہ یورینیم ہے اس کو امریکہ کے حوالے کرے. کل ایک نرمی اس میں یہ آئی ہے یا تھرڈ کنٹری کے حوالے کر دیں. تو تھرڈ کنٹری میں میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پہلے تو روس
نے مدد کی تھی JCPO کے وقت میں. اب وہ ایرانی چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی فریم ورک ایسا بنائیں جو ان کے ملک میں ہی رہ کے اور کنسورشیم بنا کے رشیا پاکستان جیسا ملک, اور جس پہ ان کو بھروسہ ہے ایران کو اور امریکہ کو, دونوں کو. امریکہ کو رشیا پہ کم بھروسہ ہے, پاکستان پہ زیادہ ہے. چائنا کو پاکستان پر پورا بھروسہ ہے, لیکن چائنا کو اگین امریکہ پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. پاکستان پر اس وقت بھروسہ خلیجی ممالک کا بھی ساروں کا ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہ کبھی کبھی تھوڑی سی اس کی کسی اور وجوہات کی وجہ سے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے, ورنہ یہ ہے کہ تمام ممالک اس وقت ان کو اور ایران سمیت. تو میرا اپنا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایران کے اب اگلا جو نظام بنے گا اس میں پاکستان اس اوور سائٹ میں شامل ہو سکتا ہے جو ان کے 450 افزودہ شدہ مٹیریل ہے. اس پہ زیادہ کنسرن ہے امریکن. اور اس کے بعد جہاں تک بلاکڈ کا تعلق ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹری ایک نیا پوائنٹ ابھر کے آگے آ گیا ہے, لیکن بہت حل طلب ہے اور آسانی سے یہ حل بھی ہو جائے گا, اور اس پر کوئی زیادہ اتنی اسٹرکنگ پوائنٹ ہو بھی نہیں سکتے. بلاکڈ لگایا اس لیے گیا ہے کہ ایران کو معاشی طور پر مزید تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. سر یہ بھی بتائیے گا ذرا کہ UAE اور US کے درمیان بھی کیا کوئی اب ٹینشنز بڑھ گئی ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نقصان پورا کیا جائے, ورنہ ان کو چائنیز یان میں جو ہے یان جو ہے اس میں ڈیل کرنا پڑے گا آئل کی سیل میں. تو یہ کہ ٹینشنز آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, یہ خلیجی ممالک کا ایک چیز میں بتاتا چلوں, میری تعیناتیاں رہی ہیں ان ممالک میں کافی میں, اور اس تجربے کی بنیاد پر میں یہ بڑی آسانی سے تجزیہ کر سکتا ہوں کہ خلیجی ممالک اب تک اس حیثیت میں نہیں آئے ہیں کہ وہ بالکل ریفیوز کر دیں امریکہ کو. خلیجی ممالک کی انٹر ڈیپینڈنس امریکہ پہ بہت زیادہ ہے, یعنی ہر چیز میں اس میں, چاہے وہ فائنینشیل سسٹم ہو, چاہے ان کی ٹیکنیکل سسٹم ہو, چاہے ان کے عسکری معاملات ہوں, یا ان کے ایون جو کلچرل معاملات ہیں اس میں بھی امریکہ کافی اس سے ان کی کافی ہم آہنگی ہوئی ہے, انٹرٹوائنڈ ہیں وہ, اور وہ دے جسٹ کین ناٹ پول آؤٹ دیم سیلف, کیونکہ ان کو سیکیورٹی کی ضمانت بھی ہے امریکہ, جو کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ کوئی سیکیورٹی نہیں ملی اس مرتبہ ان کے ساتھ جو حالات ہوئے. لیکن ابھی بھی معاہدے تو ان کے ہیں, اور ان کے بحری بیڑے اور ان کے بیسز کو ختم تو نہیں کیا, اور نہ اس حیثیت میں ہے کہ وہ سو موٹو اور یونیلیٹرلی خلیجی ممالک کہتے ہیں نہیں بھاگ جاؤ بس ادھر سے اپنے بیسز لے جاؤ. ان کے ایگریمنٹس ہیں, اور ایگریمنٹس میں مدت دی ہوئی ہے کہ کتنے عرصے کے لیے وہ بیسز انہوں نے ان کو دیے ہیں. تو چیزیں اس معاملے میں پیچیدہ ہیں. وہ اس میں چائنی یوان میں اچانک کاروبار نہیں کر سکیں گے. امریکہ اس پر امریکہ کا پریشر جاری رہے گا. امریکہ سے ان کے معاہدے ہیں خلیجی ممالک کے کہ وہ ڈالر میں ہی اپنی کریں گے کرنسی میں تیل کا کاروبار. ہاں, اس کو ڈائیورسیفائی آگے جا کے کر سکتے ہیں. تو مطلب انہوں نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا کیا پھر کیا مطلب ہوا؟ پریشر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ امریکنس کی وجہ سے ہوا ہے. امریکن بیسز وہاں ہیں, تو جو ان کا فائنینشیل میکینزم ہے اس میں ان کو تھوڑی سی سہولت کاری کی جائے تاکہ وہ انویسٹمنٹ ان کے پاس واپس آ جائے, تاکہ ان کی جو سواپنگ ہے, ڈالر سواپنگ ہے, اس کو اس کے ڈالر کی کمی UAE میں نہ آ سکے, کیونکہ UAE میں کافی انویسٹمنٹ پہ فرق پڑا ہے. UAE میں اس وقت جو باہر سے انویسٹر آ رہے تھے وہ سہمے سے ہیں, کافی پیسہ کھینچ کے اپنا لے گئے ہیں, اور اس میں اور بہت سارے معاملات ہیں UAE میں, کیونکہ میں اور مجھے یہ بتائیں سر, اس سیز فائر کے دوران کیا ایران اس پوزیشن میں ہوگا کہ یہ جو لبنان میں اور غزہ میں جس طریقے سے حزب اللہ کو سپورٹ اور وہ کر رہا ہے, تو ایران کیا روک دے گا یہ چیزیں فار دا ٹائم بینگ, یا پھر یہ ایران کی طرف سے چلتے رہیں گے, کوئی ریٹیلیشن پھر تو ہوگی دوبارہ؟ اس میں ایک بہت شرارتی قسم کا ملک جو ہے, اور اس میں شرارتی بچہ اس کا جو ہے جس کا نام نیتنیاہو ہے, اس کی تو کبھی کوشش نہیں ہوگی کہ لبنان میں وہ ابھی جو جتنا اندر انٹروژن کر چکا ہے اس سے واپس آئے وہ. اور وہ آپ نے دیکھا کہ کل بھی اس نے یہی حرکتیں کی ہیں. تو وہ معاملہ تھوڑا سا رہے گا اسٹکی پوائنٹ, اور اس میں ایران کا یہ پہلا نقطہ تھا ان کے 10 پوائنٹس میں سے, اور اس کی وجہ سے ایران اس پہ اعتراض کرتا رہے گا. اور یہ بھی ایک جو فائنل ڈائلاگ یا ایگریمنٹ ہونا ہے امریکہ کا اور ایران کا, اس میں ایک ہی اسٹمبلنگ بلاک
یہ بھی ہے. تو اس وہاں روکنا پڑے گا. کل دوبارہ بلکہ آج ہو رہی ہے دوبارہ میٹنگ لبنان کی اور اسرائیل کی, لیکن جس میں حزب اللہ جس کو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں اس میں پارٹی ہمیں نہیں بنایا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. بہرحال اگر وہ ہو جائے اور کوئی سیز فائر وغیرہ ہو جائے جس کو حزب اللہ بھی مان لے تو وہ معاملہ اس ایگریمنٹ میں جو اس وقت ایران یو ایس کا یہاں ہونا ہے اس میں سہولت ہو جائے گی. اور میرا ماننا یہی ہے کہ وقتی طور پر لبنان میں وہاں سیز فائر ہو جائے گا اور لگام تھوڑا سا دیا جائے گا نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو تاکہ مزید وہاں بمبارڈمنٹ نہ کی جائے, اور جب تک کہ یہ معاملہ حل نہ ہو جائے یہاں ایران اور یو ایس کا, جس میں کہ پاکستان پوری طریقے سے شامل ہے اور وہ میڈیشن کرا رہا ہے, اور پوری دنیا کی نظریں اسی بات پر ہے کہ پاکستان سے کون سی نوید آتی ہے کہ آئل جو دوبارہ کوئی $100 تک پہنچ گیا ہے $86 سے, اور 87 سے وہ دوبارہ نیچے آئے اور دنیا میں کوئی تھوڑا چین اور سکھ کا سانس لے سکیں. تو اس لیے یہ معاہدہ بڑا ضروری ہے. اور انڈیفینٹ پیریڈ ہمیں نظر آتا ہے, انڈیفینٹ پیریڈ میں ہچکولے بڑے آ جاتے ہیں کیونکہ پاسداران کی طرف سے یہ جو جوابی ترکی بترکی جواب آتا ہے ٹروتھ سوشل کے مقابلے میں, وہ معاملے کو کبھی خراب کر سکتا ہے, کیونکہ پاسداران نے یا ایران نے اپنی قوم اور اپنے ملک کا مورال بھی بالکل برقرار رکھنا ہے. مہدی محمدی ہیں, ایڈوائزر ہیں اسپیکر کے, اور ظاہر ہے اسپیکر پاسداران کے جرنیل رہے ہیں اور وہ پاسداران کے ہی قریب ہیں بہت زیادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر ایکسٹینشن جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس میں ڈکٹیٹ کیا امریکہ میں کر رہا ہے, اور اس کا مطلب بلاکٹ یہ جو ہے اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. بمبارڈمنٹ کریں یا بلاکٹ کریں بات ایک ہی ہے. تو بلاکٹ کو بھی ہٹانا پڑے گا. اگلے چند دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بلاکٹ کو بھی اس میں نرمی ہٹانا پڑے گا. ابھی کچھ آئی تھنک معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. سر ویسے سیز فائر تو انڈیا پاکستان کا بھی چل رہا ہے, سال ہونے والا ہے, اور کل پھر ایک ایسا قدم پاکستان نے اٹھایا کہ پھر سے یاد تازہ ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ ہم بھولے نہیں ہیں بالکل بھی, اور وہ معاملات چل رہے ہیں جو ہم نے ان کی ایئر سپیس اب مزید 1 سال جو بند رکھی ہے اس کے بعد پھر سے جو ہے اس میں ایکسٹینشن ہوگی, کیونکہ ہر مہینے وہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلی کروڑوں کا 55 کروڑ کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائے گا. بلینز آف ڈالرز کا ان کا اس میں نقصان ہوا ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ آج آپ نے اس چیز کا ذکر کر کے اور وہاں انڈیا میں جو سننے والے ہیں ان کی آپ نے پھر دوبارہ صبح خراب کر دی, کیونکہ ان کے زخم تازہ ہو گئے کہ کس طریقے سے ان کو زخم لگے. یہ آج کے دن 26 کو انہوں نے تو اپنے طرف سے ایک پہلگام کا کھلواڑ کرنے کی کوشش کی, فالس فلیگ کرنے کی کوشش کی. قدرت کا دیکھے نظام کے پاکستان نے وہیں سے اپنی فارن پالیسی کو ریکیلیبریٹ کیا اور اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ پہلی کی اور 26 کی شام کو یا 27 کو وہاں سے لے کے اور اب تک جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی اور جس طریقے سے ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کی ایک ساتھ رہا ہے اور ایک سنگم رہا ہے, اس نے ہمیں اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ آج ایران بھی ہماری بات سن رہا ہے اور دنیا کا سب سے مضبوط ترین ملک کا سب سے مضبوط ترین صدر حوالہ دے رہا ہے کہ جی فیلڈ مارشل کے کہنے پر اور پرائم منسٹر کے کہنے پر میں نے یہ انڈیفینٹ کے لیے بند کیا ہے, ورنہ تو بموں کی برسات ہونے والی تھی نا. تو اس لحاظ سے پاکستان کو یہ کہ بھارت کی وجہ سے یہ جو اس نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی, قدرت نے ہمیں اس کھلواڑ کو کریڈٹ تو دینا چاہیے نا, جہاں بنتا ہے کریڈٹ دینا چاہیے. بہت شکریہ جمیل صاحب, بہت شکریہ آپ نے سو مچ. تو میرا خیال ہے جو ہمارے واریئرز ہیں بچوں, شاباش, سال ہو گیا, ذرا میمز تو بنائیں نا, تھوڑی سی ذرا یاد دلاتے ہیں انڈینس کو, انڈیا کی گورنمنٹ کو ذرا تھوڑا سا یاد دلا دیں کہ ان کے ساتھ 1 سال پہلے پاکستان نے کیا کیا تھا. ہوا کیا تھا. ایک بریک کے بعد واپس. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ٹو رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ ایوری ون. جی, دنیا بات کر رہی ہے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی کوششوں کی, اور آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اور ہیش ٹیگ کے ساتھ فیلڈ مارشل اوائڈڈ WW3 یعنی ورلڈ وار 3. یہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈنگ ان دا ورلڈ, اور پھر ٹرینڈ چل رہا ہے فیلڈ مارشل سیوڈ ورلڈ. یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے. تو دنیا بات کر رہی ہے, نہ صرف پاکستان بات کر رہا ہے. کچھ گھنٹوں میں کیا ہو سکتا تھا, ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کو. اور پھر وہی 2 ہفتے پہلے جو صورتحال تھی جس میں کتنے دن تھام کے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اب آگے کیا ہو جائے, جیسی دھمکیاں آ رہی تھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے لیے. تو یہی حالت کل بھی تھی, اور الحمدللہ پھر سے
پاکستان نے اتنا اچھا رول پلے کیا. ایک دفعہ جنگ رکوائی اور پھر اس کے بعد یہ جو سیز فائر ختم ہو رہا تھا, اب دوسری دفعہ فیلڈ مارشل نے یہ جنگ رکوائی ہے. اچھا, آج جیسے بڑا امپورٹنٹ دن بھی ہے بھارت کے لیے بھی ہے, اس کے مختلف حوالے سے ہے, ہمارے لیے مختلف حوالے سے. فالس فلیگ آپریشن کیا بھارت نے پہلگام میں, یہاں سیلیبریشن ہے اور وہاں سوگ ہے. ہاں بالکل یہ فرق ہے, لیکن اینیورسری دونوں کے لیے. اچھا, پہلگام میں ہوا, یہ تھوڑا سا آپ کو نٹشل بتا دیتے ہیں کہ وہ واقعہ وہاں پر ہوا, اور اس کے بعد پاکستان نے تو کہا کھلے دل سے کہ یار آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو ہمیں دے, ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. وہ ثبوت نہیں آئے, لیکن بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی, اور بھارت نے جب حملہ کیا تو اس کے بعد منہ کی کھائی. اچھا, بھارتی آرمی چیف کا بیان بھی نہ دیا, وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, بڑا امپورٹنٹ بیان دے دیا بھائی انہوں نے. سال لگا لیکن صحیح آئے. انل چوہان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سندور ہے, سندور میں آپریشنل ناکامی ہوئی, آپریشنل طریقے سے ہم تیار نہیں تھے. اچھا, تو سندور 2 کی تیاری کریں ہم, وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ مووی آ رہی ہے کوئی سندور 2, دھرندر 2 نہیں تھی, اب سندور 2 بھی آ رہی ہے. ہاں, کچھ ایسا لگ رہا ہے. یہ وہ بالی ووڈ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کریں, بالی ووڈ یہ فلم بنا لیں, کیونکہ اور تو کچھ ہم سے ہوتا نہیں ہے, فلم بنا لیں اور یہی آپ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ایکسیپٹ کیا. اچھا, پورا سال جو ہے بولنے نہیں ان کو دیا جا رہا تھا, ملٹری سے کوئی بول رہا ہے, جس سے بھی ہو سکے اینالسٹ وغیرہ بات کرتے تھے, لیکن آپ اس طرح سے ایکسیپٹ کر لینا, یہ بھی بڑی بات. جہاز آپ کے گر رہے ہیں, ایگزیبیشن میں جاتے ہیں وہاں جہاز آپ کے گر رہے ہیں, آپ فوجیوں کو بنیادی کھانا پینا نہیں مل رہا, اتنی شکایات آ رہی ہیں, ویپن چلانے کی ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے, انسرجنسیز سے. اچھا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ آئی ہے کہ بھئی آپ یہ جو کشمیر ہے, اس میں لوگوں سے لڑ رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم کرنا بس سکھایا آپ نے فوجیوں کو, اور سکھایا کیا آپ نے؟ بالکل پاکستان جیسی طاقت کے خلاف لڑنا تو نہیں سکھایا, اسی لیے وہ فیل ہو رہے ہیں سندور میں, اور اب سندور 2 کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ جناب 2-3 چیزیں. اچھا, ایک اور خبر آئی, جعلی ویزا, اور یہ جتنے بھی وہاں کے بھارت کا جو سسٹم ہے نا, وہ بھی اس میں ایکسپوز ہو رہا ہے. بھارت کے لوگ بھی جرائم پیشہ افراد ہیں, اور شدت پسندی میں ملوث ہیں, شر پسندی میں ملوث ہیں, تو دنیا ان سے تنگ ہے اور لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. بالکل, اور اب اس کا جو ہے ریئیکشن آ رہا ہے, the world has had enough of these corrupt Indians. جی, بھارتی جریدہ خود یہ لکھ رہا ہے, the new Indian Express یہ کہہ رہا ہے کہ 9000 بھارتی پناہ گزین ہیں جن کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کینیڈا میں. بالکل, تو یہ اب جائیں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسائلم بھی سیکھ کیا ہوگا, اور کچھ فیملیز کے ساتھ بھی ہوں گے کہ لیگل رہ رہے ہوں گے, تو اور یہ کہ کچھ ایسے کارروائیوں میں ملوث ہوں گے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. تو اس لیے دے گوئنگ بیک ہوم, اور ٹھیک بھی ہے, کیونکہ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے قانون وغیرہ کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے. تو یہ آئی تھنک ہر طرف سے بیڈ نیوز ہی ہے انڈیا کے لیے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کی ملٹری ہو, ان کے لوگ ہوں, سب ایک فریکچرڈ ماحول چل رہا ہے. ملٹری تو ان کی بالکل ہی اندر سے جو ان کی سول ہے, مورال ہے, فریکچرڈ. ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں آگے جانے کا, بیکاز ایک آپ کی جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے, انٹرنیشنل امبیرسمنٹ اس آپریشن سے جو آپ نے پاکستان پہ کیا, جس کو لیے آپ سالوں سے ایک بنا رہے نیریٹو, پاکستان کمزور ملک ہے, پاکستان میں تو کھانے کو نہیں ہے, ارے دیکھ لیں گے, جہاز آ جائیں, یہ آ جائے, وہ آ جائے, ہم دیکھ لیں گے. اور جب دیکھا تو کیا ہوا, صرف شرمندگی انڈینز کی. ابھی تو پہلگام سے ہم نے آغاز کیا, مارکا حق کی بھی بات کرتے رہیں گے نا تھوڑی اپنے شو پر. مارکا حق بھی سب کو یاد ہے کس طریقے سے ہم نے جہاز گرایا بھارت کے, اور وہ سب کے سامنے ہی تھا. وہیں سے کہتی ہوں ایسے بدلی ہیں چیزیں کہ یہاں سے جو پاکستان ماشاءاللہ جہاں سے اس کی عزت شروع ہوئی, ایکنالجمنٹ, کریڈٹ ملنا, اور مطلب یہ اب ایک سال میں دیکھا جائے تو پاکستان نے کتنا کچھ اچیو کیا, الحمدللہ. جی بالکل ایسے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیس ٹاکس بھی چل رہی ہیں, اس میں پاکستان کا کردار بھی ہے, اس کی ہم بات کریں گے, یہ کہاں پہنچے گا سلسلہ, اس کی بھی ہم نے بات کریں. میں جوائن کیا ہے حامد خان المشرقی صاحب نے, IR ایکسپرٹ ہیں, بہترین تجزیہ. حامد صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ زہیب اینڈ نادیہ, تھینک یو ویری مچ. جی حامد صاحب, ہم بات وہی کر رہے تھے کہ ان کا مورال اتنا فریکچرڈ لگتا ہے, چاہے لوگ ہوں چاہے ملٹری ہو, تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز میں اب جہاز گرے جا رہے ہیں. ابھی وہ درخت سے ٹکرا گیا, بھائی کیا مطلب, یہ کون سا حساب کتاب تھا پائلٹ کا, لیکن ہر چیز ہی جو ہے ان کی دیکھی جائے تو فریکچرڈ اینڈ کولیپسنگ. بہت بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, مودی نے جب 2014-15 میں آیا, اور اس سے پہلے یہ بچر آف گجرات کے طور پر جانا جاتا تھا, اس کا جو اینٹی مسلم اور اینٹی جناب ریٹرک تھا کشمیریوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اس نے اس کو تباہی سے دوچار کیا. اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو جتنا مس گائیڈ کیا, اس کے نتیجے میں وہ جو آپ جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بالی ووڈ کی دنیا میں رہنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں بتایا گیا, اور اس کی وجہ سے شائننگ انڈیا, اور انڈیا پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ ریپس ہوتے ہیں بدقسمتی سے. انڈیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ کسان خودکشیاں کرتے ہیں. انڈیا کے اندر انڈیا کی فوج میں دنیا کی سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں.
انڈیا کی فوج کے اندر دنیا میں سب سے میں کیا بتاؤں آپ کو, جی اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ وہ خودکشیاں کرتے ہیں انڈیا میں, کھانا دیا جاتا ہے, فوجیوں کی تذلیل کی جاتی ہے. اس کے بعد سب سے جو بڑی بات جو میں سارے سینیریو میں دیکھتا ہوں وہ ہے دشمنی. جو ان کی روگ آرمی ہے, جس طرح وہ سویلینز کے اوپر ظلم کرتی ہے, جس کو وہ بڑے فاتحانہ انداز میں مناتے ہیں, جس طرح کی ویڈیوز آئیں, جس طرح کی رپورٹس آئیں ہیومن رائٹس واچ کی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج مودی کو انڈیا کی کانگریس سے بھی اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں, انڈیا کی پبلک بھی اس کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس انداز میں اس نے پاکستان کے خلاف یہ پہلگام کا ڈرامہ رچایا, اور اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا, پاکستان جناب گھٹنے ٹیک دے گا. الحمدللہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی پوری قوم, پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان سب نے اس طرح متحد ہو کے جواب دیا کہ پوری دنیا ششدر رہ گئی. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں ہر جگہ کہتا ہوں, جب دنیا میں وارز کی تاریخ لکھی جائے گی تو 3 دن کے اندر اتنے بڑی طاقت کو اس طرح دھول چٹا دینا, گھٹنوں پہ لے آنا کہ وہ امریکہ بات کرے کہ جی ہماری جان چھڑا دو, یہ پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. یہ پاکستان نے دنیا کو ثابت کیا کہ جب آپ کی فوج پروفیشنل ہو, جب آپ کے اندر ایمان ہو, تب آپ یہ جانتے ہو کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ جھوٹ اور مکار پہ کھڑا ہے. اس نے ایک ایسا بیانیہ بنایا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی, لیکن انہوں نے اگر یہ بیانیہ بنایا تو ہم نے ان کو بھرپور سبق سکھایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں اکیلا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. بھارت کی بات چل رہی ہے, اس کی ناکامی کی بات چل رہی ہے. دیکھیں اتنا ڈاؤن اینڈ آؤٹ بھارت ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوا ہے, یو ایس نے بلاکیٹ کیا ہے. بڑا یہ گن گاتے تھے یو ایس کے کہ ہمارا تو الہ ہے, ہمارے تو تعلقات ہیں. اس بلاکیٹ کی وجہ سے بھارت متاثر ہو رہا ہے, لیکن ایک بیان ان کے فارن آفس کی طرف سے نہیں آ رہا کہ یہ بلاکیٹ کھولا جائے, یہ یو ایس غلط کر رہا ہے یا جو کچھ بھی ہے. تو اس پر بتائیے کیفیت. دیکھیں جی, آج کل ٹوٹلی یہ irrelevant ہوئے ہوئے, نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا, اور اس وار میں بھی آپ کو کوئی فارن آفس کی انوالومنٹ نظر نہیں آتی. ادروائز وہ ہر وقت یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ ہم ریجنل پاور ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں P5 کنٹریز کی جگہ P6 کر دیں اور ہمیں سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنا دیں, ہمیں ویٹو پاور دے دیں, کیونکہ ہم تو بہت بڑی ایک طاقت ہے, ہم تو پورے خطے میں ہم سے بڑا ملک کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ایک طرف یہ ان کے خواہشات ہے, دوسری طرف جب اتنا بڑا اس خطے میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے, کتنا بڑا تنازع ہے جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, تو ان کا کوئی کسی قسم کی پالیسی سٹیٹمنٹ, کوئی کسی قسم کا کوئی انوالومنٹ اس میں نظر نہیں آتی. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دیں. وہ اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی کی پینگیں بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسرائیل کو خوش کرے یا امریکہ کو خوش کرے یا گلف کو خوش کرے. دوسری طرف ان کو کوئی اس قابل سمجھتے نہیں ہے کہ ان کو بھی کسی چیز میں شامل کرے یا ان کی رائے لیں یا ان سے کوئی مشورہ کرے. تو ٹوٹلی اس وقت وہ irrelevant ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں مودی کے لیے, اور اس طرح کے جو حکمران ہوتے ہیں الٹیمیٹلی ان کا فیٹ یہی ہوتا ہے. اس طرح کے حکمران جو پاپولزم کی سیاست کرتے ہیں, جو انتہا پسندی کی نفرت کی سیاست کرتے ہیں, سدا یہ سیاست ایسے نہیں رہتی ہوتی. ایک ٹائم آتا ہے جب لوگوں کے سامنے حقیقت آشکار ہوتی ہے, تو پھر ڈومیسٹکلی بھی پبلک, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈومیسٹکلی اپنے اقتدار کے 2 سال کے اندر ہی اتنا سیریس چیلنج درپیش ہے, بیسیکلی ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے. اسی طریقے سے مودی جو ہے, آلدو اس کو تو ابھی 13 ایئرز ہو گئے ہیں, لیکن چلیں کب تک ایسا چلے گا, الٹیمیٹلی ہونا ہی تھا. وہاں پر ابھی آج کل ان کی اپوزیشن بڑی ایکٹیو ہے. کل کی اسٹیٹمنٹ صاحب راہل گاندھی کے پڑھ لیں تو اس نے مودی کو اتنا آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ٹوٹل اقتدار جو ہے 4 سے 5 بندوں کے گرد گھومتا ہے. وہاں پر بھی کوئی انکلوسیو پاپولیشن ان کی پالیٹکس نہیں ہے, وہ لوگوں کو شامل نہیں کرتے مشاورت میں. اور آپ نے ہرمز بند ہونے سے ان کو افیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے. لاسٹ ویک ان کے ویسلز کے اوپر رپورٹڈلی فائرنگ بھی ہوئی تھی, اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. مطلب اس حد تک یہ irrelevant ہو چکے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرے گا. جب آپ کی فارن پالیسی اتنی فالٹی ہو جائے کہ آن دی ورج آف وار, جسٹ آن دی ایو آف وار, آپ ایک دن کے طوفانی دورے پر اسرائیل جائیں اور وہاں پر جا کے اس طرح پینگیں بڑھائیں نیتن یاہو کے ساتھ, اور مقصد صرف پاکستان کی دشمنی ہو, تو پھر آپ کا یہی ہوتا ہے. آپ پری میچورلی اپنے کارڈز کھیلیں گے, آپ الائن کر لیں گے اپنے آپ کو ایک ایسی شخص کے ساتھ, ایک ایسے ملک کے ساتھ جو دنیا کا امن تہ و بالا کرنے کے در پہ ہے, جس کے آج دنیا
बड़ी तेजी से उसके खिलाफ हो रही है, पर यही होगा। फिर आप 1 अरब और 36 करोड़ के मुल्क को, 1 अरब 36 करोड़ लोगों को वो आप गिरवी रख देंगे किसी दूसरे के दर पे, किसी दूसरे के पास, जस्ट अपनी मेंटालिटी की वजह से, अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने की, जो कि मिला नहीं है आपको। तो ओवरऑल पाकिस्तान की स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं इनकी, ये हर वक्त पाकिस्तान को हद नज़र में रखते हैं। कोई खेल का मैदान हो, कोई पॉलिटिकल एरेना हो, कोई ओवरऑल डिफेंस का मैदान हो, हर जगह उससे इनको नुकसान होता है। हमें नुकसान को नहीं होता, हमें फ़ायदा ही होता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को फोकस कर लिया है पाकिस्तान की तरफ। इनके पुराने लोग, इनके पुराने पॉलिटिशियन भी इनको ये कहते चले आए हैं, लेकिन इनको अकल नहीं आती। ठीक है, तो भुगते हैं फिर आज हमें जी। तो और अच्छा आप नहीं हो रहा, मीडिया तो देखें दुनिया में इतना नेगेटिव जो है रिपोर्ट कर रहा है हर वक्त। आप हामिद साहब ये बताइएगा कि ईरान के साथ इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज थे, ट्रेड टाइज, और वैसे भी बड़े जी सपोर्ट हैं, भाई बने हुए हैं। लेकिन इस जंग के बाद जो है बड़ी कन्फ्यूजन एक नज़र आई कि जी इसराइल को सपोर्ट करें क्या। लेकिन जो मीडिया है ना वो थोड़ा क्लियर हो गया। वो जो इनके मेजर हैं, मेजर नो बडी, हाँ जी, उसने तो अपने शो पे बोल ही दिया कि इसराइल हाँ जी भाई है हमारे, ईरान को तबाह कर दो। तो वो तो ओपन ही हो गया। उसके बाद गजा को तबाह कर दो, गजा को तबाह कर दो। और आप ये बताएं कि उसके बाद क्या कभी ये ईरान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? कितने स्पाइज इंडिया के जो हैं पकड़े गए हैं ईरान में? देखिए, आपकी नजरों से शायद गुजरा होगा जुहेब या नादिया कि उसको मेजर को ना एक ये प्रोग्राम में मैंने कहा कि यू आर द मोस्ट इररेलेवेंट पर्सन फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो सच जानना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे मुंह से सिर्फ झूठ निकलता है और मुनाफिकत होती है, ये हकीकत है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज ईरान के अंदर बड़ी सख्त मैं समझता हूँ इंडिया के खिलाफ एक नफरत है, क्योंकि जून में जब ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया गया तो मोसाद के साथ रॉ के एजेंट्स पकड़े गए जिन्होंने सारी लोकेशंस दी, सारी मालूमात दी। उसके बाद से एक तरफ से ईरान जो है वो चाबहार में इंडिया को फैसिलिटेट कर रहा था और इंडिया जनाब पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के खिलाफ पूरा एक महाज बना के बैठा हुआ। अल्लाह ने उसमें भी इसको जिल्लत आमेज शिकस्त दी। दूसरी बात ये है कि देखें, बार बार अल्लाह का दीन भी कहता है कि ये मुनाफिक है, ये जो है ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। और ये काफिर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ना, देखिए वो आइडियोलॉजी क्या है, वो एक ऐसी ज़ायनिज़्म के ऊपर आइडियोलॉजी है जो सहूनियत और हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मिलाप है, जिसका मकसद सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, दज्जाल के लिए काम करना और सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत के खिलाफ, बच्चों पे जुल्म, औरतों पे जुल्म, ये उनके मजहब या उनके अकायद का हिस्सा है। इसलिए ये इन्होंने वही कुछ किया जो इनकी जहनीत थी और अल्लाह ने इनको जलील किया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि जो इस तरह के लोग हैं मैं उनको दुनिया में भी जलील करता हूँ और आखिरत में भी जलील करता हूँ। आप देखिए, मैं एक चीज पढ़ रहा था, आपने कभी संस्कृत में ना एक जो हिंदू आइडियोलॉजी है ना उसके अंदर एक चीज होती है जिसमें कहते हैं कि साइकिल ऑफ 7.5 years आता है, वही इंडिया के साथ हो रहा है। उसको 60 कहते हैं संस्कृत में, जिसका मतलब होता है कि जब सारी चीजें उनकी जो होती है ना वो अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर उल्टी पड़नी शुरू हो जाती हैं। जो इंडिया ने पिछले 13-14 साल में बयानिया बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, दुनिया को मिसगाइड किया, अब देखिए पिछले 1 साल से उनके लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है और आगे भी ऐसे ही होगा। उसकी वजह ये कि ये हक का टाइम है, अल्लाह ने हक की फतह को यकीनी किया हुआ है। एक आपको बात और बताऊं नादिया, आप देखती हैं कि इंडियन मीडिया, इंडियन मूवीज, इंडियन बॉलीवुड, ये सारा कुछ इतना झूठा है कि खुद इंडियन पब्लिक भी उससे अब तंग आ रही है। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा स्लम डॉग एरियाज जो है, स्लम एरियाज जो है वो इंडिया के अंदर है। दुनिया में सबसे ज्यादा फुटपाथ पे सोने वाले लोग इंडिया के अंदर हैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि इनको कैसे वक्त मिलता है कि दुनिया की और कैसे फिर आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाज खरीद रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, जब आपकी आवाम इतनी गरीब हो और उनको बता रहे हैं कि नहीं नहीं तुम फिर भी अच्छे हो, पाकिस्तान में तो इससे ज्यादा गुर्बत है। झूठ बताते हैं, झूठ बिल्कुल, इतना झूठ पे बयानिया जैसे पाकिस्तान में कोई रोटी नहीं मिल रही, पाकिस्तान में क्या। तो मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में उनसे लाख गुना ज्यादा खुशहाल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पब्लिक के अंदर किसी हम लोग इस तरह इंडिया से नफरत नहीं करते हैं। हम उनका कहते हैं यार तुम भी अमन से रहो, हमें भी रहने दो। इन्होंने अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ खड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाक अफवाज ने उनको भी सबक सिखा दिया, उनको भी वो उनकी औकात दिखा दी कि आपने एहसान फरामोशी की, आपके खसूसी तौर पर जो वहाँ की रजीम है पाकिस्तान ने वहाँ पर भी बेहतरीन काम किया। ईरान की तरफ से सर, ईरान की तरफ से नॉन स्टेट एक्टर्स इनके जो काम कर रहे हैं वहाँ पे
بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی جو بات ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں ایران کو سب سے زیادہ اکنامیکل لاس ہو رہا ہے, گیس کی وہاں شارٹیج ہے, پیٹرول کی وہاں شارٹیج ہے. میں نے انڈین چینلز پہ کہا, میں نے کہا مودی کو فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, مودی کی سرکار کو شہباز شریف صاحب کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ ان کی وجہ سے آج ان کی معیشت کو تباہ ہونے سے ہم بچا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, نقصان نہیں ہونا. تیل کے ذرائع سارے ان کے ابھی تو بند ہی ہیں اور کچھ کہہ نہیں پا رہے, تو ہم ہی یہ کوشش کریں نا. بریگیڈیئر صاحب آپ کہیے گا, جیسے فیلڈ مارشل کی بات کی تو یہ بھی ادارے بڑے جریدے لکھ رہے ہیں کہ ایک دیکھیں جو آرمی کی ٹریننگ ہے وہ تو کچھ اور ہے, لیکن سفارتی سطح پر اتنی ایکسپرٹیز ہونا یہ بڑی اپنی نوعیت کی الگ ہی منفرد ایک مثال ہے کہ جس طریقے سے وہ کنونس کر رہے ہیں ایران کو اور یو ایس کو, تو قابل تعریف ہے. ایسا آپ نے دیکھا ہے کبھی ہسٹری میں ایسا ہوتا ہوا کہ کوئی جرنل اتنا بہترین انداز میں سفارتی محاذ پر کامیابی حاصل کرے؟ دیکھیں جی, یہ بھی کبھی نہیں کسی نے دیکھا ہوگا, کیونکہ ہم فوجی ہیں, ہماری ٹریننگ ہوتی ہے جنگیں لڑنے کی, ہماری تو ٹریننگ ہوتی ہے جنگوں کی پلاننگ کرنے کی. اور ایک فوجی جرنیل سے کوئی یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ جنگ میں بہترین فوج کی قیادت کرے گا, اپنی فوج کو بہترین طریقے سے لڑائے گا. لیکن یہ تو ایک دنیا کے ایک نئی مثال دنیا میں قائم ہو گئی ہے. ایک ملک کی فوج کے چیف نے جنگ میں بھی کامیابی شاندار حاصل کی. پچھلے سال ان کو ہم نے شکست فاش دی الحمدللہ. اور جب امن کی بات ہے تو ڈپلومیسی میں بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے, یہ تو ایک عجیب سا کمبینیشن ہے. اس طرح کا کمبینیشن ہم نے کبھی تاریخ میں کتابوں میں نہیں پڑھا. تو یہ اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بدولت اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی بدولت. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. میں تو عموماً یہی کہتا ہوں کہ ایک فوجی جرنیل کا, اور یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کوئی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں لاسٹ ایئر جب ہندوستان کے ساتھ ہماری بڑی شارٹ لیوڈ وار تھی, وہ بھی ایک تاریخ بن گئی کہ اتنے 3 سے 4 دنوں کی جنگ میں آپ نے اتنے بڑے دشمن کو اس کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور ابھی دنیا کا پیچیدہ ترین تنازع 47 ایئر سے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں, نفرت عروج پہ, شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, بات تو دور کی بات ہے. ان دو ممالک کو آپ نے مذاکرات کی میز پہ بٹھا دیا, اور نہ صرف میز پہ بٹھایا بلکہ آپ ان کو امن معاہدے کے بہت قریب لے آئے. اور رات کو جب پوری دنیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ابھی سیز فائر ختم ہونے والی ہے, اور امریکہ کا صدر کہہ رہا تھا میں دوبارہ بامبنگ شروع کر دے گا, ہر وقت پریشانی تھی, عجیب سی کیفیت تھی, اور پھر پاکستان کے کہنے پہ امریکی صدر نے اگین سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا. یہ بہت کم ایسے ہوتا ہے. اس وقت دنیا پوری کہتی ہے کہ اگر امریکی صدر سے کوئی ہاٹ لائن میں جب چاہے کو اگر وہ بات کر سکتا ہے تو ان کا کیبنٹ ممبر بھی نہیں کر سکتا, وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے یا پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. اور یہ ہم کو اپنی ذات کے لیے, اپنے ملک کے لیے نہیں کرتے, ہم دنیا کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت کم ایسے ہوتا ہے. اپنے مفادات کے لیے تو لوگ کرتے رہتے ہیں کہ جی میرے ملک کو, ہم وہ بھیک بھی نہیں مانگ رہے, ہم اپ رائٹ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. اور ہر ٹویٹ میں ایک طرف دنیا کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں امریکی صدر, اور اسی ٹویٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں متعدد بار, صرف ایک بار نہیں ہے. تو یہ کوئی امریکہ کے صدر کی تعریف کو میں وہ نہیں کہتا کہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو ہمیں کو مل گیا. میں تو اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسے ماحول میں جب وہ ہر کسی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں تو ہمیں وہ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم سنسیریٹی سے اس امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. کانٹرڈکشنز آتی ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں, لیکن ایک چیز میں جو ہے وہ بالکل کنسسٹنسی, اور وہ یہی ہے جو تعریف کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی. اور یہ بھی بڑے عرصے بعد دیکھا گیا ہے کہ جی ملٹری اینڈ گورنمنٹ آن دا سیم پیج ٹوگیدر. اچھا بریگیڈیئر صاحب ذرا تھوڑا سا سندور 2 سے ان کی کیا مراد ہے, کیا کر رہے ہیں, اپنی پستولوں کو صفائی کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ مطلب جہاز تو اڑا نہیں پا رہے ان کے پائلٹس, اب یہ کیا ایسا کریں گے, ان کے ذہن میں کیا ہے؟ پستولیں تو ان کی صاف بھی ہو جائے. پستولیں کیا کرتی ہیں, ہم نے پچھلے سال یہ ثابت کر دیا, پستول جتنی مرضی جدید ہو, پستول جس مرضی کیلیبر کی ہو, اس کو چلانے والے اگر ان جیسے بالکل گوف اور کند ذہن ہے تو پستول کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ سندور 2 صرف جو ہے نا پاکستان کو دھمکیاں دینے کے لیے ان کی ٹیکٹکس ہے. کوئی فوجی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا, یا کوئی ذی شعور شخص پولیٹیشین بھی یہ کام نہیں کر سکتا. بھائی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ہر وقت للکار کے کرنا ہوتا ہے. یہ سندور 2 اپنی پبلک کو صرف انہوں نے ہوم آڈینس کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے. ان کی پوری قوم ان کو کہتی ہے تم نے ملک کو ذلیل کر دیا, پوری دنیا کہہ رہی ہے ہندوستان کو شکست ہوئی ہے,
تو کبھی ان کا آرمی چیف بیٹھا سندور 2 کی بات کر رہا ہوگا. دیکھیں نا مودی پبلک جلسوں میں پولیٹیکل گیدرنگ میں کہہ رہا ہے کہ میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں. بیوقوف اگر تم جل بھی رہے ہو جو کہ تم یقیناً جل رہے ہو تو پبلک کو کیا کہ اپنا منہ تم کیوں کالا کرتے ہو؟ کس قسم کے تم لیڈر ہو؟ تو اگر تم جل رہے ہو پھر تو کچھ کرو. ہم نے کب تمہیں کہا کہ تم نہ کرو؟ تم کر کے دیکھ لو, تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی. تو سندور 2 بیسیکلی جو ہے یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے اپنی اس انٹرنلی جو ان کو اتنی زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس کو مٹانے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جی پاکستان اس سے کو ڈر جائے گا. اس وقت یہ سمجھتے ہیں, لاسٹ ایئر بھی ان کی یہی ایزمپشن تھی, انہوں نے اسی ہائپوتھیسس کے اوپر یہ حرکت کی تھی کہ پاکستان کی فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت مصروف ہے, ایسٹرن بارڈر کے اوپر اتنی کنسنٹریشن نہیں ہے تو ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں. الحمدللہ پاکستان کی فوج جب مرضی مصروف ہو تمہارے لیے ہمارے 2 بٹالینز ہی بڑی ہیں جو ایکسٹرا بارڈر پہ لگی ہوں گی, یا 4 جہاز ہی بڑے ہیں. پچھلے سال ہم نے ثابت کر دیا تھا. تو الحمدللہ سندور 2 کا اپنا یہ شوق پورا کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے, لیکن یہ کر کچھ بھی نہیں سکیں گے. ہم بھی الرٹ ہیں, ہم بھی پتہ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا, ہم کو بیوقوف ہیں. ہمارے جو پورے کے پورے ٹینٹیکل جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کی موومنٹ کدھر ہوتی ہے, لاجسٹکلی کدھر کنسنٹریشن کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی سارا پتا ہے, اس لیے ہمیں سرپرائز نہیں کر سکتے. بالکل ایسے پچھلے سال وہ یاد ہے آپ کو ایک اسٹیج آئی تھی ایسی, ایک اسٹیج آئی تھی کہ ان کے آرمی چیف ہمارے نشانے پر تھے پہلگام کے بعد یہ اسٹیج آئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ لیکن ہم نے یہ بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, ہمارا کبھی سے یہ وتیرہ رہا ہی نہیں. ہم سیولین ٹارگٹ کو کبھی انگیج نہیں کرتے. ہم ہمیشہ جو ہے ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کرتے ہیں. پروفیشنل آرمی ایسے ہی کرتی ہیں. ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس دین نے یہ سمجھایا کہ میدان جنگ میں تلوار لے کے باہر نکلو تو نہیتے لوگوں پہ نہیں, جو تمہارے مقابلے پہ آئے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے وار کرو. تو انہوں نے جب پچھلے سال ہمارے سیولینز ٹارگٹس کو انگیج کیا اس کے اوپر پھر ہم نے ان کو ریٹیلیٹ کیا, اور ہم نے کسی سیولین ٹارگٹ کو انگیج نہیں کیا. کیا ہماری ہر چیز, ان کی ہر جگہ, ان کی ہر انسٹالیشن ہمارے میزائل کے زد میں نہیں ہے. آپ نے ٹھیک کہا, آرمی چیف کیا اور مودی کیا, لیکن ہم یہ نہیں کرتے اور ہم یہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں, پروفیشنل فوج ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سیولین نے بھی ان کو دھمکی نہیں دی کہ جی اڑا دو, مار دو, ختم کر دو, کہیں سے ایسا میسج نہیں گیا. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں سر, یہ جو سرندر یہ جو کیا کون سی یہ سندور 2 جی, اس میں آپ یقین کریں بڑی تیاری ہو رہی ہے. انڈیا کی ملٹری, ایئر فورس, گورنمنٹ مل کے بہت بڑی فلم بنا رہے ہیں. یہ بالی ووڈ فلم بن رہی ہے جی, اس کی تیاری ہے یہ سندور 2. اس کا کام شروع ہو گیا ہے. اور اس میں جی آپ کا میں بتاؤں کاسٹ میں ہیرو ولن سب یہی ہوں گے, مودی ہی ہوں گے. ریٹن بائی مودی, اسکرین پلے بائی مودی, ڈائریکٹڈ بائی مودی, اور یہ ہے سندور. چلے بریگیڈیئر صاحب, بس ایک سوال آپ سے یہی کہ یہ پیس ٹاکس کے بارے میں آپ ذرا بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے, یہ ہوں گے ابھی کیا 1-1.5 مہینہ سیز فائر ہی چلے گا؟ دیکھیں یہ سب سے اچھی بات تو یارات کو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر جو امریکی صدر نے سیز فائر ایکسٹینڈ کی ہے, انہوں نے اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دی. ابھی انہوں نے یہی کہا کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں جب تک مذاکرات ریزیوم نہیں ہوتے, اور ایران کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی اس میں نہیں آتے. انہوں نے کچھ توقعات کا اظہار بھی کیا ہے, ساتھ انہوں نے پھر الٹی سیدھی باتیں بھی کی ہیں. لیکن ہمیں الٹی سیدھی باتوں پہ جانے کی بجائے ان کی پرسنالٹی ایسی, ہمیں بیچ میں سے پازیٹیو نکالنے چاہیے. ایران کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں آئی, آلدو مین ایشو جو ہے وہ اس وقت آبنہ ہرمز کی بلاکٹ کا ہے, جو یقیناً ایکٹ آف وار ہے. امریکہ کو جو نہیں کرنا چاہیے تھا اسی سے پرابلم ہوئی ہے. وہ ہم ان کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ایز کرے تاکہ پیس ٹاک ریزیوم ہو. میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں, یہ امن مذاکرات جلدی اسلام آباد میں دوبارہ ہوں گے اور انشاءاللہ اس پہ معاہدہ بھی ہوگا, کیونکہ دونوں فریقین بائی اینڈ لارج ولنگ ہے معاہدہ کرنے کے. اگر وہ نہ ہوتے تو پہلی سٹیج کے اوپر بھی نہ بیٹھتے. ہم بہرحال بھرپور کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میڈیا پہ تو نہیں آتا, ہمارے آرمی چیف اور ہمارے پرائم منسٹر شاید پچھلے کم از کم جب سے یہ اسلام آباد میں پیس ٹاک کے سیکنڈ راؤنڈ کی بات ہوئی, رات کو بھی نہیں سوئے. یہ اتنے تو امریکہ اور ایران والے کو شاید پریشانی نہ ہو جتنی ہمیں پریشانی نہیں ہے. ہمیں کنسرن ہے, ہم کنسرن ریجن کا, دنیا کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ, ہمیں دنیا کے امن کا کنسرن ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. عامر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. عامر صاحب تھینک یو. اور بھئی سال ہو رہا ہے, پاکستانیوں جشن مناؤ, سیلیبریٹ کریں, دل کھول کے اپنی جیت جو ہے مارکا حق کو سیلیبریٹ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. اور انڈیا میں آپ لوگ مارکا حق میں اسپیشل شو بھی ہمارا ہونے جا رہا ہے, یہ بھی تو بتائیں. شرمندگی تو ہے, آپ اس کی شرمندگی کا 1 سال کی سیلیبریشن تو کیا بس وہ اینیورسری منائیں, ہم تو یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسپیشل شو بھی ہونے والا ہے رائز اینڈ شائن کا, مارکا حق کے سسٹم میں. پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد.
Welcome back. back after the break. Good morning everyone. गुड मॉर्निंग। और नादिया, आज अर्थ डे भी मनाया जा रहा है और इसका थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट। लेकिन मुझे इस चीज़ से एक बात याद आई कि दुनिया को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए जो सबसे बेहतरीन कदम हो सकता है, इम्पॉर्टेंट कदम हो सकता है, वो ये कि दुनिया को जंगों से बचा लिया। बेशक। और दुनिया को जंगों से बचाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है जनाब। बहुत ऐसी वैसी कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया कि वो रुकवाई है इन्होंने। कितनी कितनी, मतलब ये दो मुल्कों की जंग और बात, लेकिन एक ऐसी जंग जिससे सिर्फ खित्ता भी नहीं पूरी दुनिया अफेक्ट हो सकती थी। बिल्कुल, आग और खून की एक होली खेली जा सकती थी पूरे मिडिल ईस्ट। और आप सारा देखें ना, कितना बड़ा एक कारनामा सर अंजाम दिया है। और इस दुनिया को वैसे तो बचाने के लिए आपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना, दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन ये कि हम ज़रा, हमारा फोकस अभी इसी पर है कि ये जो पहलगाम का वाक़या, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, वो हम ज़रा याद दहानी करा रहे हैं, यादें ताज़ा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मार्का हक की भी हम बात कर रहे हैं। क्या बात है ना? जी बिल्कुल, और रोज़ होगी बात, रोज़ होगी बात। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। मरियम साहिबा गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी डॉक्टर साहब भाई, यहाँ तो माशाल्लाह बातें हो रही हैं, सेलिब्रेशन भी हो रही है। इंडिया कुछ डिस्कस करेगा नहीं? मुझे लग रहा है इस मामले पे जरा वहाँ खामोशी सी है। I'm sorry Nadia, I missed hearing you. Can you please repeat what you जी said? डॉक्टर साहब, मैं बता रही थी कि यहाँ तो माशाल्लाह सेलिब्रेशन है, हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, वी आर सो प्राउड, पाकिस्तान की इतनी इज्जत, इतना अच्छा इमेज दुनिया के सामने। इंडिया में आपको लगता है कि उनके लिए उनके क्या जज्बात होंगे, वहाँ के मीडिया के, वहाँ के लोगों के? जी, बहुत आपने एक इंटरेस्टिंग सवाल किया नादिया। मैं जो इसका जवाब दे रही हूँ तो आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग एंड स्माइलिंग। इंटरेस्टिंगली ये है कि देखिए, इंडिया ने, और जो उनका कल्चर है और उनका मीडिया है, उन्होंने जो है उनके ना एक नेशनल सेंटिमेंट्स को जो है, और जो उनका एक मिजाज है एज अ कॉम, उसकी डिपिक्शन की है बहुत अच्छी तरीके से। और वो मुझे समझ में आती है कि कहीं भी मेच्योरिटी से कोई मुझे नहीं आ रहा, कोई सेम रैशनल वॉइस नजर नहीं आ रही इंडिया के अंदर। मार्का हक के बाद पाकिस्तान का देखिए मिलिटरीली तो एक क्लाउड दुनिया के सामने जो है वो आया ही है। उसके बाद आप देखें कि ईरान की जब पिछले साल की जंग थी, और उसके बाद से मुसलसल कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डिग्निटरीज और विजिट्स हो रहे हैं, जिससे समझ में आती है कि पाकिस्तान इज द सेंटर स्टेज फॉर नाउ। तो पाकिस्तान ने सफारतकारी को भी बहुत अहम तरीके से जो है वो अपने लिए कुछ चैनलाइज किया है, और ब्रेव किस्म की, मैं कहती हूँ बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए हैं डिप्लोमेटिक। तो मेरे ख्याल है उस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया के अंदर जो है मुझे बहुत सारी ऐसी वॉइसेस सुनाई दे रही हैं, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर भी, जिससे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब, और डिफरेंट पीपल दे आर यूजिंग वेरी अनडिप्लोमेटिक और बहुत एक चीप सी लैंग्वेज का इस्तेमाल मुझे नजर आया। एंड आई थिंक कि उनके अंदर सोफिस्टिकेशन की काफ़ी कमी हो गई है। बीजेपी गवर्नमेंट ने ना जो इंटेलेक्चुअल और सेन और रैशनल वॉइसेस थी, उनको जो है ना कहीं गुम कर दिया है इंडिया के अंदर। तो वो जो एक उनके मिजाज का एक अंसर नमाया हुआ है सारे फॉल्स फ्लैग जो पहलगाम का उन्होंने पिछले साल अप्रैल में किया, और उसके बाद से जो है एक उन्होंने स्प्री पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा की, और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। तो वो सारी सूरत हाल के पेश हम देखें तो इंडिया जो है वो, आई वुड कॉल इट अ फॉल फ्रॉम ग्रेस। तो ये सूरत हाल है उनकी, जो कि मैं उन्हीं के मीडिया से देख के। और देखिए, मीडिया, जैसे नादिया पहले बात कर रही थी कि मीडिया उनका अभी भी बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। क्या उनकी गवर्नमेंट के कहने पर कर रहा है ये अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह एक तो ऑफिशियली कोई बयान नहीं आ रहा ईरान और यूएस के, जो बयानात मीडिया के जरिए आ रहे हैं वो ये कि हम इसराइल के साथ हैं, बिल्कुल तबाह कर दो गजा को भी, ईरान पर मजीद हमले करो, ये रिजीम चेंज कर दो, हम इस रिजीम के खिलाफ हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल वहाँ कुछ बन रही। जी, ये आपने एक बड़ी बहुत अहम बात की इशारा की है। देखिए, इस सारे हमले से पहले जो फरवरी 2026 में किया इसराइल ने और यूएस ने मिलकर ईरान के ऊपर, इससे 24 घंटे पहले तो मोदी साहब जो थे वो इसराइल की यात्रा कर रहे थे, और साथ ही वहाँ फादरलैंड और मदरलैंड के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जब इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो देखिए ग्रेव वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, एक मुल्क की सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, एग्रेशन था ये सारा। तो इंडिया ने कंडेम भी नहीं किया, और साथ ही साथ जो मासूम बच्चियों की शहादतें हुई, उनकी सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, उनके यहाँ बहुत से बेगुनाहों को मारा गया, इस सारे अरसे में इंडिया ने कहीं भी
کی صورت میں کوئی کنڈمنیشن نہیں کی, اور کنڈمنیشن تو ایک طرف, انہوں نے کوئی تعزیت بھی نہیں کی ایران کی گورنمنٹ سے ان شہادتوں کے اوپر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ سمجھ لیں اس وقت انڈیا جو ہے وہ جو آئسولیشن کا شکار ہے, اور جو مجھے چند کوئی ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی آوازیں سنائی دی ہیں انڈیا کے اندر سے, وہ بھی یہی, دے آر لیمنٹنگ دا فیکٹ کہ انڈیا جو ہے وہ غزہ کے اندر ہونے والے جینوسائیڈ کو جو ہے وہ اس کو کنڈیم نہیں کیا اس نے, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیا. تو بیسیکلی انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو نا پوسچرنگ کر رہا, ساری صورتحال جو ہے اس نے مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے ظاہر وہ اس کو بھی اول پیرا تھا اس کے اوپر بھی, کہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے اوپر انڈیا جو ہے کھیل رہا تھا اپنے ہی مائنورٹیز کے ساتھ اور کشمیر میں بھی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے آئی اوپنر نہیں ہے, یہ ایران کے لیے بہت بڑا آئی اوپنر ہے. ایران جو ہے ان کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا تھا. تو پچھلے سال جب جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ تو یہ ڈیٹا جو تھا اس کے اندر جو انڈین انڈیویجول ایران میں کام کر رہے تھے, they were always involved in stealing the data and transferring it to Israel. ایک تو یہ ان کے سامنے بات واضح ہوئی ایرانیوں کے سامنے. دوسری بات ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی ایران کو انہوں نے نیول ایکسرسائز سے بلایا اور اس کو کہیں سے بھی ان کو پروٹیکشن نہیں دی, اور وہ نیول جو لوگ تھے ایرانینز, ان کی شہادت جو تھی وہ انڈین واٹرز میں ہوئی, اور کہیں سے ان کو کوئی ہیلپ نہیں کی, اور بلکہ انڈیا بالکل چھپ رہا اس سارے تناظر میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ گھر بلا کے ایک طرح سے ان کو جو ہے شہید کروایا انہوں نے, اور یہ ایک ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی ہے, اور یہ انٹرنیشنل نارمز کی بھی خلاف ورزی ہے. تو انڈیا کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ ایک, میں کہتی ہوں کہ ایک انٹرسٹ وردی پارٹنر کا ہو گیا. اچھا, صرف ایران کے تناظر میں نہیں, ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو ایسپیکٹ بتاتی ہوں, یو ایس اے کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ انڈیا از ناٹ اے ٹرسٹ وردی پارٹنر, یہ اپرچونسٹ ہے. اسی لیے تو ٹرمپ صاحب جو ہے, جو کہ ویسے تو مرکیوریل پرسنالٹی کے مالک کے انسٹیبل سے ہیں, میں ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی خاص کریڈٹ تو نہیں دیتی ہوں, لیکن اس پوائنٹ پہ ان کو بھی انڈیا کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیز آر اپرچونسٹ پیپل جو مسلسل جو ہے دوسروں کی ملکوں میں ٹریڈ کر کے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن when it comes to them ٹیکنگ اے اسٹینڈ فار دیم, تو وہ اس وقت جو ہے یہ لوگ جو ہے اسٹریٹجک اٹانومی اور اپنی ڈپلومیٹک اٹانومی کی بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو دنیا جو ہے آج کل ٹرانزیکشنل ہو رہی ہے. آپ نے دوسرے کے وقت مشکل وقت میں اس کے پوائنٹ کے ساتھ الائنمنٹ نہیں کی, تو جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا تو آپ سے بھی کوئی الائن نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ سندور 2 کیا ہے جس کی ان کے چیف, ایک تو سال بعد شکریہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں جی ان کی ہار ہوئی تھی, بہت بیڈ پلاننگ تھی, لیکن یہ سندور 2 سے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, کس تیاری کی بات کر رہے ہیں, اور اس 1 سال میں یہ ان کی کیا اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے ملٹری اینڈ ادروائز, جو یہ سندور 2 کی بات کر رہے ہیں کہ, اور نقصان ان کا ایکچولی ہوا کتنا ہے؟ جی دیکھیے رادیہ, یہ آپ نے نا ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا اشارہ کل مجھے نہیں ملا. یہ اشارہ جو ہے مسلسل پچھلے سال مورکہ حق کے بعد مسلسل یہ اشارے جو ہے ان کی تمام جو CDF ہیں, ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف, ان کے CDS ہوتے ہیں, ان کے آفس سے ان کے جو چیف آف ایئر اسٹاف ہیں اور ان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ان سب بڑے بڑے جو ان کے ملٹری شخصیات ہیں, ان کے جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں میں پچھلے سال سے ان کو فالو کر رہی ہوں, ان کے اندر کہیں نہ کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے ان کو جہازوں کے گرنے کا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ایک فیلیور تھا, گرینڈ فیلیور تھا انڈین ملٹری اسٹریٹجی کا, وہ اس کا اظہار خیال وہ کرتے آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اکثر جو ملبہ ہے وہ سارا پاکستان اور چائنا کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی جوائنٹ کولیبوریشن تھی ملیٹریلی, اس لیے جو ہے انڈیا جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے چائنا کے ساتھ کولیبوریشن جو ہے وہ ویپنز کی حصول اور ٹیکنالوجی کے حصول تک ہی ہے. اس ٹیکنالوجی کو چلانا, یوز کرنا وہ پاکستان نے ظاہر خود کیا ہے, اور پاکستان نے بنائی بھی خود ہے, بہت ساری GF-17 کی فیکٹریز پاکستان میں ہیں. تو یہ ایک ہاری ہوئی جو ہے سوچ کا جو ہے عکاسی کر رہی تھی اس وقت بھی, اور ابھی بھی سندور 2 کا ہے. اس وقت بھی ظاہر انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از اے پاز اینڈ اٹ از ناٹ این ڈسکنٹینیویشن آف دا آپریشن سندور. اصل میں یہ ہاری ہوئی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینسز کو جو ہے نا پلیز کر رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ وہ ان کو یہ آئیڈیا دے کہ دیکھیے ہم تو ابھی بھی پاکستان کے ساتھ ایک بہت بیلنس کی سچویشن میں ہے اور پوسچرنگ کر رہے ہیں, جبکہ سچویشن ایکچولی اس کے برعکس ہے. اور کورس ہمیں اس بات سے اوور لک نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت تیزی سے ایکوزیشن کر رہا ہے اسلحے کی, اور بہت تیزی سے وہ جو ہے ڈیفینس اور ٹیکنالوجی کے جو پیکٹس اور ایگریمنٹس ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کر کے آیا ہے ابھی.
آسٹریلیا ایکوائر کر رہا ہے، مقصد اس کا ظاہر ہے یہی ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح زیر بار کیا جائے اور اوور پاور کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے بہت زیادہ کوئکلی جو ہے، چونکہ وہ کنونشن فیلڈ اور سیاٹل میں پاکستان کو نہیں اوور کم کر سکے، تو انہوں نے جو افغانستان ہے اس میں طالبان گورنمنٹ کو بہت تیزی سے اسلحہ اور ان کو جو ہے پیسہ دینا سٹارٹ کیا، ان کو اپنے ساتھ الائن کیا. اور ان کی دیکھیں یہ بھی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، یہ غلط ٹائم پہ ایک فلاڈ پالیسی ہے، کیونکہ جب نئے بلاکس بن رہے ہوں، رشیا بھی ہو ساتھ، چائنا بھی ہو، مڈل ایسٹ میں بھی ریئلائزیشن آ رہی ہو، یورپی یونین الگ ہو رہی ہو وہاں سے، اسرائیل کو کنڈیم کر رہی ہو، ایسے وقت میں آپ اپنا الائنس بنا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو اس خطے میں کیسے سروائیو کریں گے آپ؟ جی تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. کہ انڈیا کی بے وقوفی دیکھو، آئل اس کو یو ایس لینے نہیں دے رہا، ایران اس کو تیل اب دے گا نہیں، تو یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. روز صبح اٹھ کے میں خیال اپنے ایک کلہاڑی لیتے ہوں گے اور اپنے پیر کو آگے کر کے مار رہے ہیں بالکل. انڈیا مطلب سیلف ڈسٹرکٹ جو ہے امیج وائز اگر بات کی جائے ان ایوری سینس آف دا ورڈ، یہ اپنے آپ کو ڈیمیج ہی کر رہے ہیں. ہو کیا گیا ہے تو مودی نکالو، بھارت بچاؤ. صحیح بات ہے، گل ہے. اچھا جی، تو شو کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. فیڈ بیک دیتے رہیے گا. نادی اور زہیب کو دیجیے اجازت. اللہ.